अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर वेरी वेल। तो जी, ये कुरान ख़ानी बाय साले साहब मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का था, जो कि उन्होंने एहतमाम किया गया रईसाबाद में, जो कि उनके आबाई गाँव है तलम्बा के साथ ही मियाँ चन्नू के साथ बिल्कुल तलम्बा है, और तलम्बे के साथ ही उनका अपना एक इलाका है जिसको रईसाबाद कहा जाता है, जहाँ पर मौलाना ने अपने बेटे का कुरान खानी का एक सिलसिला रखा, जिसमें दुआए मग़फ़िरत भी की गई, लोगों के लिए खाना भी था, और जिसमें मौलाना साहब ने 2 ख्वाब भी बयान किए। तो जी, अगर आप लोग चाहते हैं मौलाना साहब ने 2 ख्वाब क्यों बयान किए, उनकी हकीकत क्या थी, और वो ख्वाब कौन से थे, और किस बंदे को ख्वाब आया था, अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो को देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। तो इसी के साथ साथ अगर आप इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाला तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सकें, और इसी के साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दें। जी, तो अब बात करते चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, जो हम लोग हर रोज़ मुलाहिज़ा फरमाते हैं, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की डिटेल्स बताई जा रही हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो जी, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनके लिए दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक आसम जमील को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और उनकी फ़ैमिली को बीमाए मौलाना साहब मौलाना तारक जमील साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए, और उनको उनकी फ़ैमिली के लिए बाहिम्मत होने के लिए तो ताकत नसीब फ़रमाए। तो जी, मौलाना साहब ने एक ख्वाब तो सुनाया कि जो उनके बेटे आसम जमील ने ख़ुद उनको सुनाया था। वो ख्वाब की काफ़ी लोगों ने तरदीद भी की, तायीद भी की, और कुछ लोगों ने उनके ऊपर बैड कमेंट्स किए। और मौलाना तारक जमील साहब को अक्सर औक़ात हमने देखा गया कि क्योंकि वो ज़्यादातर इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए वो बाज़ औक़ात उनकी वीडियो के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है उनको, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैलाई जाती है मीडिया के ऊपर मौलाना साहब को लेकर। हमें ये चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर एक इंसान मौलाना है, अगर वो दीन का पैगाम फैलाते हैं, तो क्या उनको हक़ नहीं है जीने का? क्या वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आला चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं? लास्ट टाइम वो कहीं अदर कंट्री में गए थे, तो लेमोजीन में उनकी पिक्चर सोशल मीडिया पे बहुत सारी वायरल हुई, तो इसके ऊपर भी तनकीद का निशाना बनाया गया मौलाना साहब को, हालांकि वो मौलाना साहब की नहीं है। अगर वो लेना चाहें भी, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ लोग तलम्बा के रिलेटेड जानते हों तो वो मौलाना साहब को अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। उनका अब एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है माशाल्लाह, जो रिज़्क़ हलाल है। अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है हम रिज़्क़ हलाल कर सकते हैं, और तजारत करना तो वैसे भी सुन्नत रसूल है, तो कर सकते हैं। अब ये तो बातें सारी होगी मौलाना साहब के ऊपर। अब बात आ जाती है कि जो उनके बेटे को ख्वाब आया और मौलाना साहब को सुनाया, और वो कौन सा ख्वाब था और किस बेटे को आया। तो बात असल में यूँ है कि ख्वाब आया था आसम जमील को, जो अब दुनिया जहाँ से जा चुके हैं। उनको ख्वाब आया था सैटरडे को, मतलब हफ्ते को, और मौलाना साहब के बेटे का इंतकाल हुआ है एतवार वाले दिन, मंडे वाले दिन। मंडे को उनका इंतकाल हुआ है, आई थिंक सो उनका एतवार को रात इंतकाल हुआ है, मंडे को उनका जनाजा था। सॉरी, मिस्टेक होगी थोड़ी मुझसे, और हफ्ते वाले दिन उनको ख्वाब आया है। ऐसा हुआ कि मौलाना साहब अपने ही उधर बैठे हुए कुलखानी के अंदर, जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तमाम किया था कुरान खानी, वहाँ पर बयान में उन्होंने फरमाया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्होंने कहा कि आज जो आपके सामने बैठा हुआ है वो एक आलिम नहीं है, वो एक बेटे का बाप है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आज मैंने क्या बात करनी है, मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने बेटे की। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, मैं और मेरी बीवी बैठे हुए थे, तो आसम जमील मेरे पास आए हैं, और उन्होंने मुझे कहा क्या अब्बा ऐदा हुंदा ही, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख्वाब में आए तो क्या ये हकीकत होती है। मौलाना साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर आपके ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो ये हकीकत है, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो मौलाना साहब ने वहीं बैठे हुए, जो कि आप तस्वीर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, यहाँ बैठकर उनका बयान था, जो कि मुकम्मल रिकॉर्डेड है। आप उनका बयान उनकी वेबसाइट पर जाकर भी सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को कहा कि जी बिल्कुल ऐसा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے پیاروں کو دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کو ان کا کیا خواب آیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے خواب آیا ہے کہ میں نا ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ جماعت کروا رہے ہیں، تو مجھے آپ نے کہا ہے یا غالباً کسی نے کہا ہے کہ تم نماز پڑھ لو، تم بھی نماز پڑھ لو۔ تو میں نے آگے سے کہا ہے بابا میں کنج نماز پڑھ سکتا ہوں، میں تو فوت ہو چکا ہوں۔ آپ نے کہا، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے خواب سنایا ہے، تو اگلے دن ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک اور خواب بھی سنایا، اور اس سے پہلے آپ نے ہاتھ جوڑ کر سب لوگوں سے کہا کہ پلیز برائے مہربانی میرے بیٹے کو یہ مت کہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اس کو کسی نے مار دیا ہے، بلکہ میرا بیٹا شہید ہے، اس کو ایسے مت بولو۔ اور بلکہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ مطلب کہ اس کو مطلب قتل کیا گیا ہے، یا پھر آپ ایسے کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، ایسے لفظ مجھے دکھی کرتے ہیں۔ اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ ایسی اولاد اللہ پاک ہر کسی کو دو، ایسی اولاد کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ پاک سب کو ایسی اولاد دے جیسا میرا بیٹا تھا۔ اور پھر مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے سکھایا کہ غریبوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ اور پھر مولانا صاحب نے جب دعا کروائی اختتام میں، تو دعا کے اندر کربلا کا واقعہ بھی بیان فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ کہ میرا تو ایک گیا ہے، تو اس وقت کربلا میں جتنے مسلمان شہید ہوئے تو ان کا جانا کس طریقے کا ہوگا اور کربلا کیسی ہوگی۔ اور پھر انہوں نے فلسطین کے لیے بھی دعا کی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لخت جگر کھویا ہے، میں اس کا درد جانتا ہوں، وہاں تو پتہ نہیں کتنے ایسے انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ روڑے جا رہے ہیں، مطلب شہید ہو رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو دعا بہت ہی زیادہ ایک دکھ بھری دعا تھی، ایک صدمے والی دعا تھی۔ ان کی آنکھیں، ان کی آواز بالکل بھی ایسی نہیں تھی کہ ایک انسان مکمل صحت یابی کے ساتھ بول رہا ہو، وہ بہت دکھ کے اندر تھے۔ میں کہتی ہوں اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے ایک باپ کے لیے، پہلے اپنے بیٹے کے ڈیتھ کا بتانا، پھر اس کے جنازے کا بتانا، پھر ان کا جنازہ خود ادا کرنا، پھر ان کے چارپائی کو کاندھا دینا، پھر ان کو لحد میں اتارنا، پھر اسی بیٹے کے لیے کی دعائے مغفرت کرنا، اس کی قبر پر مٹی ڈالنا۔ اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ مگر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک ایسے والد کے بیٹے ہیں عاصم جمیل، جن کے والد صاحب خود ان کا جنازہ کروایا، اپنے بیٹے کو کاندھا دیا۔ وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ایک بہت اذیت ہے، مگر حقیقت تو رب کی ذات جانتی ہے کس کا جانا پہلے بہتر ہے اور کس کا بعد میں، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات نے زندگی مکمل لکھ چکی ہے، جس کی جب تقدیر آئی ہے اس نے تب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ مگر بعض لوگوں کا جانا ایسے لگتا ہے جیسے پورا شہر ویران ہو گیا ہے۔ تو عاصم جمیل کا جانا اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری آپ سب سے گزارش ہے ان کے والد کے مطابق کہ میرے بیٹے کو خودکشی کا نام لے کر مت ایسے بات کریں۔ تو برائے مہربانی ایک مولانا طارق جمیل صاحب میں جانتی ہوں، ایک ان کی شخصیت ہے جو پورے ایک ملک میں کیا پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، ان کے اوپر بات کرنا، ان کو ایسے ٹرول کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ تو ایک عام شخص کی طرح ان کو دیکھیں، اور ایک عام شخص کا بیٹا فوت ہو جائے اس کے اوپر کیا گزرے گی، انہی نظروں سے ان کو دیکھ کر تو تھوڑی سی ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا جائے۔ اگر ہم کسی کے دکھ کے ساتھ دکھی نہیں ہو سکتے، ان کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان کا دکھ بڑھانے کی کوشش بھی مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو برے وقت سے بچائے اور اچانک موت سے بچائے۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے دین میں حضرت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اچانک موت سے مطلب اچانک موت مانگنی نہیں چاہیے، اچانک موت سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اچانک موت سے بچائے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا مجمع تھا، بہت بڑی قرآن خوانی کی گئی جس میں مولانا صاحب کے بیٹے کے لیے دعائے خیر کی گئی، اور انہوں نے خود بھی بیان فرمایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا دوسرا خواب یہ بتایا کہ ایک پشاور میں ایک مولانا رہتے ہیں جنہوں نے یہ خواب بتایا کہ مولانا نے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے بتایا کہ تمہارا بیٹا عاصم جمیل ہے۔ مولانا نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو
پتہ تھا یا کہ نہیں میرے بیٹے کا نام عاصم جمیل؟ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے فون کر کے کہا، انہوں نے وہ ایک دن کا 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں اپنی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ کل مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور مجھے زیارت ہوئی، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جو عاصم جمیل ہے وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عاصم جمیل نے فرمایا ہے اس عالم کو جو 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، آپ میرے بابا جانی کو پیغام دیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ایک پاگل انسان جو ملنگ ہے اس کی خدمت کی، تو اس کے تو فعل اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے، اور میرے بابا جانی کو یہ خبر بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مولانا جو پشاور کی طرف ایک چھوٹے سے آبائی گاؤں میں رہتے ہیں، ان کو یہ خواب آیا اور انہوں نے خواب مجھ تک پہنچایا۔ اب اس خواب کی کیا حقیقت ہے یہ تو رب کی ذات جانتی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی اس بات میں ایمانداری ہے، مگر میں یہ بات کہوں گی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے منظر عام پر آتی ہیں، مگر وہ شخصیت کچھ اس طریقے کی ہوتی ہیں، ہمیں بعض اوقات کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر ہم ان کے ساتھ ملائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سب ایک بناوٹی کھیل ہے جو کہ خود رچایا گیا ہے۔ دراصل اصل حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل حقیقت آئینے کے پیچھے ہوتی ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی اصل اور غلط کی پرکھ رکھنے کی بجائے اپنی اصلاح کریں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے قریب ترین لوگوں کے اوپر غور کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے اہل و احباب کا خیال رکھیں، دوسروں کے اوپر تنقید کرنے سے گریز کریں، دوسروں کی مطلب دوسروں کا دل مت دکھائیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کو بھی اگر ہم ہرٹ کرتے ہیں، دکھی کرتے ہیں، تو کیا پتہ کسی کا دکھ ہمارے لیے کتنا بڑا اذیت ناک ہو۔ تو یہ جیسے کہ آپ تصویریں عاصم جمیل کی دیکھ رہے ہیں، مجھے ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی درد ہے۔ دیکھیں کیا آپ کو عاصم جمیل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایجوکیشن نہیں لی ہوگی؟ کیا ان کو کچھ آتا نہیں ہوگا؟ ماشاءاللہ ایک پر اسرار پرسنالٹی ہیں ان کی، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن ایک مٹی مائل ہونا اور ایک اعلیٰ ظرف ہونا، کہتے ہیں کہ مطلب انسان کو ایسے جینا چاہیے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، مکمل نہیں سنا سکتی کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں کسی کا اشعار خود بیان فرماؤں، تو اس کا مفہوم آپ کو ضرور بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جئیں کہ اگر آپ جئیں تو جئیں، لیکن آپ کے جینے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ زندہ رہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو جی بات یہ ہے اصل میں کہ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سب کو اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کا اچھا بولا ہوا قبول و مقبول فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے چینل کو اور میرے اہل و احباب کو اور میرے پیرنٹس کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک اچانک کے حالات سے، اچانک کی خبروں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و احباب کو کبھی کسی ہیڈ لائن میں مت لے کر آئے۔ رب تعالیٰ کی ذات فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر بھی رحم فرمائے۔ پھر مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کے فلسطین کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ان کی دعا کی کہ سارے مسلمان سو رہے ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں دیکھ رہا، اللہ پاک خود ان کی مدد فرمائے فلسطین کی۔ تو اسی طریقے سے میں آپ سب لوگوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی فلسطین کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے۔ فلسطین ایک مسلم کنٹری ہے جو کہ ہمارے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، تو ہمیں ایک ایزا بھائی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم بازو سے سب سے پہلے ایمان کی طاقت ہے کہ آپ بازو سے لڑیں، اگر آپ بازو سے نہیں لڑ سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دل میں ان کے لیے برا محسوس کریں، زبان سے کہیں، اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو دل میں برا سمجھیں۔ تو کیا ہماری اتنی بھی نہیں ہے اب ہمارے اسلام میں ہمارے اسلام کی ہمارے اندر طاقت کہ ہم ان کو دل سے برا کہیں؟ تو پلیز کفار کو اپنے دل سے ان کے لیے جو کچھ پروڈکٹس ان کی ہم خود یوز کرتے ہیں تو ان سے بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ ان کو فائنینشلی مجھے پتہ ہے، میں جانتی ہوں ان کو کمی نہیں ہوگی، لیکن کسی چیز کی بھی روک تھام کے لیے، جیسے کہ ایک
واقعات بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ کوئل پانی کے قطرے لے کر آ رہی تھی تو وہ آگ چاہے بجھی نہیں تھی لیکن وہ جنت میں جائے گی، لیکن آپ اپنا کردار ان میں ڈالیں جو ان کے لیے رہنما بن کر آئے ہوں، جنہوں نے ان کی مدد کی ہو، نہ کہ ان کے مخالفین کی مدد میں آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ مت سوچا کریں کہ میری مدد سے اس کو کیا فرق پڑے گا، آپ اپنے حصے کی مدد اپنے اچھے لوگوں میں اپنا شمار کریں، تاکہ آپ لوگوں کا جب کل روزی آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس کچھ جواب نہ ہو۔ تو اسی کی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔